अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इसराइल से मुतल्लिक मालूमात पर मबनी प्रोग्राम्स हम आपकी खिदमत में पेश करते रहते हैं। हमारा मेन फोकस सहूनी लॉबी होता है, जिसकी साजिशों को बेनकाब करना हम अपना मजहबी फरीज़ा समझते हैं। हम ग्रेटर इसराइल के क़याम की साजिश से लेकर आलमी मईशत पर सहूनी लॉबी की गिरफ्त और इसके हौलनाक असरात वक्तन फ़वक्तन आपके सामने पेश कर चुके हैं। ये हमारी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि इस इल्मी सफ़र में हम एक दूसरे के हमरकाब बने ताकि इन साजिशों से खुद को बचाएं और आलम इस्लाम को भी। नाजरीन, इस बात में कोई शुबा नहीं कि इसराइल अमरीका का बगल बच्चा है, जिसकी परवरिश अमरीका ने अपने ऊपर फ़र्ज कर ली है। अमरीका के नज़दीक ये एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें कोताही का कोई तसव्वुर नहीं। ये ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें कोई इंटरवल, कोई छुट्टी नहीं। चाहे डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन्स, इसराइल की हिफाजत इनके ईमान का हिस्सा है। ये ऐसी कमिटमेंट है जिसे तोड़ना मलकुल मौत को दावत देने के मुतरादिफ है। गोया इसराइल अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट के गले का वो तौक है जिसे उतारना इनके लिए नामुमकिन है। जब ऐसा सरपरस्त मौजूद हो तो यकीनन 80 लाख मुसलमान गजा में कैद तो होंगे। लेकिन ये तो तस्वीर का एक रुख है। तस्वीर का दूसरा रुख बहुत दिलचस्प, हैरत अंगेज और सबक आमोज भी है। नाजरीन, इसराइल की तारीख, जोग्राफिया और इसके क़याम से मुताल्लिक हम बहुत कुछ जानते हैं। आपको एक अहम बात, दिलचस्प बात बताता चलूँ कि दूसरी जंग अज़ीम के बाद जो इशू दुनिया में सबसे ज़्यादा ज़ेर बहस आया वो इसराइल ही था। आज दुनिया की सियासत इसराइल के बगैर नामुकम्मल है। आज भी इसराइल दुनिया में सबसे ज़्यादा शह सुर्खियों में रहने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि महज 92 लाख आबादी पर मुश्तमल इस नाजायज़ मुल्क की ताकत का असल राज क्या है? जो आलमी हालात पर नज़र रखते हैं, इनका फौरी जवाब होगा अमरीका। बिलाशुबा अमरीकी पुष्टपनाही इसराइल की ताकत का बहुत बड़ा राज है, मगर असल राज कुछ और है जो आपको आज बताया जाएगा। आप डॉट्स मिलाते जाएंगे तो आपको 1.5 अरब मुसलमानों की 92 लाख यहूदियों के हाथों यरगमाल होने की वजह समझ में आ जाएगी। नाजरीन, कहने को ये 92 लाख आबादी पर मुश्तमिल एक नाजायज रियासत है, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि दुनिया के किसी भी हिस्से में पैदा होने वाला यहूदी बच्चा बगैर किसी शर्त के इसराइल की शहरियत का हकदार होता है। गोया एक यहूदी बच्चा फौरी तौर पर दोहरी शहरियत का हामिल होता है। इसराइल दुनिया का वाहिद मुल्क है कि जहां का हर शहरी 18 साल की उम्र के बाद इसराइली डिफेंस फोर्स को ज्वाइन करता है, जिसके बाद मर्दों को 3 साल जबकि ख्वातीन को 2 साल की फौजी ट्रेनिंग दी जाती है। आपको बताता चलूं कि इसराइल की एक्टिव आर्मी की तादाद 1,70,000 है। रिजर्व फौजियों की तादाद 4,54,000 है, जबकि 18 साल से 49 साल के 15 लाख से जायद मर्द और 15 लाख से जायद ख्वातीन हमा वक्त फौजी खिदमत के लिए तैयार रहते हैं। इसराइली कानून के तहत हर इसराइली शहरी मर्द व जन हर वक्त मुसल्लह रहते हैं। लिहाजा हमें इस बात का ताज्जुब नहीं होना चाहिए कि इसराइल क्यों इतना ताकतवर है। नाजरीन, फ़लस्तीनियों की सरजमीन पर नाजायज़ तौर पर काबिज़ यहूदियों ने आज तक कोई जंग नहीं हारी। उन्होंने 48 से अब तक अरब ममालिक की कंबाइंड आर्मी को कई मरतबा नाकों चने चबवाए। इससे साफ जाहिर होता है कि वो किस हद तक ताकतवर है। बिलाशुबा कुर्रे अर्ज़ पर इनका सबसे बड़ा सरपरस्त अमरीका इनकी हिफाजत के लिए मौजूद होता है, लेकिन ये इसराइल की असल ताकत नहीं। अब इसराइल का मुकाबला करने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि इसराइली फौज दुनिया की वेल ट्रेंड आर्मी है, वेल डिसिप्लिन्ड आर्मी है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम अपनी मिसाल आप है। इसके साथ साथ नाजरीन, हम 21वीं सदी के टेक एरा में रह रहे हैं, लिहाजा जदीद तकाज़ों से अपने दिफा को मुनज़्ज़म करना वक्त का अहम तकाजा है। इसराइल हाई टेक की दुनिया का बेताज बादशाह है। ये दुनिया की किसी भी फौज के मुकाबले में जदीद टेक्नोलॉजी से लैस है। स्वीडन के शहर स्टॉकहोम में आर्म ट्रेड के हवाले से रिसर्च और आदाद शुमार जमा करने वाले मशहूर इदारे स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की 2018 की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की 100 टॉप डिफेंस कंपनियों की फहरिस्त में इसराइल की कंपनियां अलबीद सिस्टम्स, इसराइली एरोस्पेस एंड इंडस्ट्रीज और IMI भी शामिल हैं। इसराइल के पास अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा F-15, F-16 और F-35 जैसे जदीद तरीन तैयारे हैं। F-35 का शुमार दुनिया के जदीद तरीन फाइटर जेट्स में होता है, जो दुश्मन के रेडार पर आए बगैर अपने अहदाफ को कामयाबी से निशाना बना सकता है। नाजरीन, इसराइल के पास जमीन से जमीन पर मार करने वाले और हवा से हवा में मारने वाले A-1 और M7 जैसे जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी मौजूद है। इसराइल का मिसाइल डिफेंस सिस्टम बड़ा मजबूत है और जो इसराइल को नाकाबिले तस्खीर बनाता है। एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मन की जानिब से दागे गए मिसाइलों और रॉकेटों को हदफ तक पहुंचने से पहले ही हवा में तबाह कर देता है, जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन हमने हाल ही में इसराइल और हमास के दरमियान जंग में देखी। आपको ये सुनकर ताज्जुब होगा कि हमास की जानिब से दागे गए 90% के करीब मिसाइलों और रॉकेटों को आयरन डोम की मदद से हवा में ही तबाह कर दिया गया। बिलाशुबा अगर आयरन डोम ना होता तो काबिज इसराइल आज काबिज ना होता।
اسرائیل دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے پورے ملک کو اینٹی بلسٹک میزائل سسٹم سے کور کیا ہوا ہے۔ ناظرین، جیسے جیسے دنیا سائنسی میدان میں ترقی کر رہی ہے، اس کی جھلکیاں ہمیں ڈیفنس انڈسٹری میں بھی نمایاں نظر آ رہی ہیں۔ آج کی سب سے حیران کن ٹیکنالوجی ڈرون ہے، جسے بنانا اور جنگی مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی سوچ اسرائیل ہی کی کارستانی ہے۔ آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل دنیا کا پہلا ملک ہے جس نے ڈرون ٹیکنالوجی کو جنگی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کیا۔ آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ اسرائیل نے اپنا پہلا ڈرون 1962 میں بنایا تھا، جس کو جاسوسی کے لیے بعد ازاں استعمال کیا جاتا رہا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اسے اپ گریڈ کر کے اسے میزائلوں اور راکٹوں سے لیس کیا گیا اور پھر جنگوں میں استعمال کیا جانے لگا۔ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیلی ایئر فورس نے جاسوس ڈرونز کے ذریعے ایک ہی دن میں مصر کے 300 جنگی جہازوں کو اڑنے سے قبل ہی ناکارہ کر دیا۔ یہ ٹیکنالوجی کا کمال تھا کہ اسرائیل نے مصر، شام اور اردن کی کمبائنڈ آرمی کو محض 6 دنوں میں شکست دے کر صحرائے سینا، مشرقی یروشلم، غزہ کی پٹی اور گولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیلی ڈرون حماس کے مشہور رہنماؤں کو بھی گاہے بگاہے ٹارگٹ کرتے رہے ہیں۔ 2004 میں حماس کے اہم رہنما شیخ یاسین اور عبدالعزیز کو صہیونی حکومت نے ڈرون کے ذریعے نشانہ بنا کر شہید کیا تھا۔ ناظرین، ہم بخوبی جانتے ہیں کہ زمانہ اب ڈیجیٹل ہو گیا ہے۔ پہلے روبوٹ ایک مشین ہوا کرتا تھا، لیکن آج اسرائیل نے روبوٹ کو اپنی فوج کا اہم حصہ بنا دیا ہے جو جنگ میں سپاہی کا کام کرتا ہے۔ اسرائیل نے جدید طرز کا ایسا روبوٹ بنایا ہے جس میں کئی بندوق کے خفیہ کیمرے لگے ہیں، اور دور بیٹھا ایک اسرائیلی سپاہی اس ایک روبوٹ کی مدد سے کئی سپاہیوں کی جان لے سکتا ہے۔ اور تو اور اسرائیل کے پاس دیوار کے پار، دیوار کے دوسری طرف دیکھنے والے سینسرز بھی موجود ہیں۔ اسرائیل کی خفیہ ایجنسی موساد، جسے دنیا دا موسٹ فیئرڈ ایجنسی کے نام سے جانتی ہے، اسرائیل کی سلامتی کے لیے لازم و ملزوم سمجھی جاتی ہے۔ موساد جہاں اپنے روتھلیسنس کی وجہ سے دنیا میں بدنام ہے، وہیں اپنے دشمنوں کو چاروں شانے چت کرنے میں بھی دشمن اس کے معترف ہیں۔ بدنام زمانہ موساد اسرائیلی فوج کی آنکھ اور کان ہے۔ اس کی تاریخ فلسطینیوں کے خون سے رنگین ہے۔ اس سفاک تنظیم نے انسانیت کے خلاف جرائم میں تمام حدیں پار کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اس انسانیت دشمن ایجنسی کی وجہ سے اسرائیلی جیلوں کے در و دیوار فلسطینیوں کی آہوں اور چیخوں سے ہر وقت گونجتے ہیں۔ یہ تو نہ تو شیر خوار فلسطینی بچوں کو بخشتے ہیں، نہ بزرگوں کو، نہ معذوروں کو، نہ حاملہ خواتین کو۔ ان کے نزدیک فلسطینی کسی حقوق کے حقدار نہیں۔ اس ایجنسی نے فلسطینیوں پر مظالم کی وہ داستانیں رقم کی جسے رہتی دنیا تک فلسطینی نہیں بھول پائیں گے۔ ناظرین، بدنام زمانہ موساد کی کریڈٹ پر یہودیوں کو ایتھوپیا اور یمن سے خفیہ طریقے سے نکالنے اور فلسطینی ہائی جیکرز کو قابو کرنا یہ بھی شامل ہے۔ موساد کا سب سے خطرناک اور ڈیرنگ مشن عراق کے اسیراک نیوکلیر ری ایکٹر کو تباہ کرنا تھا۔ اس خطرناک مشن میں 8 F-16 لڑاکا طیاروں نے حصہ لیا اور مشن مکمل کر کے اسرائیل بحفاظت واپس بھی پہنچ گئے۔ یہ دنیا میں کسی بھی ایٹمی جوہری ری ایکٹر پر پہلا حملہ تھا۔ ناظرین، اسرائیل کی طاقت کا سب سے اہم راز تحقیق اور ایجادات ہیں۔ اسرائیل ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر اپنے GDP کا 5% حصہ خرچ کرتا ہے۔ اسرائیل میں ملٹی نیشنل کمپنیوں کے 300 سے زائد ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز قائم ہیں، جن میں مائکروسافٹ، گوگل، فیس بک، توشیبا اور میٹرولا قابل ذکر ہیں۔ اسرائیل میں شرح خواندگی 100% ہے اور دنیا میں سب سے زیادہ PhDs اسرائیلی شہری ہیں۔ آپ کو یہ جان کر بھی حیرت ہوگی کہ اسرائیل کی قومی زبان عبرانی معدوم ہونے کے قریب تھی، لیکن اسرائیلی ریاست نے انت تک محنت کر کے اسے دوبارہ زندہ کیا۔ ناظرین، مختصر سوال جو آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ اسرائیل کی ترقی کا راز کیا ہے؟ جواب کوئی مشکل یا پیچیدہ نہیں۔ انہوں نے محنت کی، دماغ استعمال کیا، علوم و فنون میں مہارت حاصل کی۔ اب ذرا سوچئے اور فیصلہ کیجئے، کیا یہ شرم اور ڈوب مرنے کا مقام نہیں کہ لاہور سے بھی کم آبادی والے اس ناجائز ملک کی 3 یونیورسٹیاں دنیا کی پہلی 100 بہترین یونیورسٹیوں میں شامل ہیں؟ یہی اسرائیل کی طاقت کا راز ہے جس نے اسے سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت دنیا پر اپنا تسلط قائم کرنے کا موقع دیا ہے۔ اس صہیونی ریاست نے کیمیا، طبیعیات، طبی سائنس، کمپیوٹر، توانائی، زراعت، امور حیوانات، جنیات، معاشیات، دفاعی امور، خوراک اور دیگر بے شمار شعبہ جات میں ایسی ایجادات اور ترقیاں کی ہیں کہ ان کا بائیکاٹ تک ممکن نہیں رہا۔ مسلم دنیا اور اسرائیل میں یہی فرق ہے۔ ناظرین، اب جو بات کرنے جا رہا ہوں اس پر غور کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ جو طاقت، مقام، روب، دبدبہ اور غلبہ آج یہود کو حاصل ہے، وہ انہوں نے چند سیر گندم کے عوض نہیں پایا۔ انہوں نے بھی ماریں کھائیں، کئی صدیوں تک در بدر رہے، مگر پھر انہوں نے اپنے اندر عبرت کی نگاہ ڈالی، دنیا کے اوپر حکمرانی کے پیراڈائم کو سمجھا، سائنسی بنیادوں پر اس میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش کی، اقتدار اور طاقت کے مراکز میں گھسنے کے راستے تلاش کیے، سامنے آ کر اقتدار کے سنگھاسن پر خود نہیں بیٹھے بلکہ کنگ میکر بن کر کھیلتے رہے، کسی کو تخت نشین کیا تو کسی کا تاج اچھالا، دنیا کی معاشی و اقتصادی نظام پر قبضہ کر کے دولت پر کنٹرول حاصل کیا۔ یہ دنیا کے سیکیورٹی سسٹم کے بھی نقیب بن گئے۔ دولت اسی کو ملی جس کو انہوں نے دینی چاہی،
اور بڑے ملکوں میں داخلے اور قیام کے ویزے بھی انہی کو ملے جنہیں انہوں نے کلیئر کیا۔ آپ ان کی طاقت کا اندازہ لگائیں کہ آپ کسی ملک میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک یہ آپ کو اجازت نہ دیں۔ دنیا کے کسی ایئرپورٹ سے کوئی جہاز نہیں اڑتا مگر ان کے علم میں ہوتا ہے کہ اس میں کون سفر کر رہا ہے، اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ناظرین، یہ جو ٹرمنالوجیز آپ سنتے ہیں، نیو ورلڈ آرڈر، ون ورلڈ، گلوبل ولیج، بلاک چین اور اس جیسے تمام اہم الفاظ، یہ بھی انہی کے متعارف کروائے ہوئے ہیں۔ بلا شبہ دنیا ایک گلوبل ولیج بن چکی، اور مجھے یہ کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں کہ اس ولیج کی سربراہی بدقسمتی سے یہودی کر رہے ہیں۔ ذرا سوچئے، باوجود رنگ، نسل، زبان اور فرقوں کے، کیا کبھی آپ نے سنا کہ کسی ملک میں یہودی آپس میں دستوں گریباں ہوئے اور ایک دوسرے کا خون بہایا؟ نہ ہی آپ نے کبھی سنا ہوگا کہ کوئی یہودی کسی دشمن ملک یا مذہب کے پیروکاروں کے ہاتھوں بک گیا اور اپنے ضمیر اور ایمان کا سودا کر کے اپنے ہی لوگوں سے غداری کا مرتکب ہوا۔ ناظرین، اب اپنے گریبان میں جھانکتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک ناجائز ریاست جو مسلمانوں کے خون کا خراج وصول کر کے قائم ہوئی کیسے راج کر رہی ہے۔ ستم ظریفی دیکھیے کہ وسائل کی بھرمار اور افرادی قوت کے باوجود مسلمان آج بدترین زوال کا شکار ہیں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس افرادی قوت نہ تھی، ان کے پاس جنگی سامان نہ تھا، نہ ہی قدرتی وسائل تھے، پھر بھی انہوں نے ترقی کے اعلیٰ مدارج کو طے کیا تھا اور عالمی سطح پر اپنا مقام بنوایا تھا۔ دنیا بھر میں وہ شجاعت اور بہادری میں تو مشہور تھے ہی، لیکن سائنس، ٹیکنالوجی اور مختلف علوم میں بھی انہوں نے اپنی بالادستی قائم رکھی تھی۔ ان کی تہذیب کے دنیا بھر میں چرچے تھے، ان کے عدل و انصاف کے اپنے و بیگانے سب قائل تھے۔ یہ ایک زندہ قوم تھے جو دنیا کی قیادت اور امامت کے لیے پیدا ہوئے تھے۔ ناظرین، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ آج ہماری حالت قرون وسطیٰ کے ایرا سے بھی بدتر ہے؟ اس وقت مسلم دنیا بے عملی، جہالت، سستی اور علم کی روشنی سے دور رہی، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ قرآن حکیم بار بار غور و فکر کرنے، تحقیق و جستجو اور کائنات کے علوم جاننے کا حکم دیتا ہے، مگر ہم نے سب کچھ پس پشت ڈال کر دین کو مذہب میں بدلا، پھر رسمی عبادات کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، جس کا نتیجہ قانون قدرت کی روح سے ذلت اور رسوائی کی شکل میں ہمارے سامنے ہے۔ کیونکہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات۔ ناظرین، میرا اس بات پر ایمان ہے کہ بحیثیت مسلمان اگر ہم ترقی کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں جذبات اور تصورات کی دنیا سے نکل کر حقیقت پسندانہ انداز میں اپنا لاہ عمل بنانا ہوگا۔ اندھیرے کو کوسنے کی بجائے اپنا چراغ درست کرنا ہوگا۔ ہمیں ترقی کے قرآنی ماڈل نالج از پاور کی طرف جانا ہوگا۔ قرآن مجید میں لگ بھگ 700 مرتبہ غور و فکر کی تاکید کی گئی ہے۔ کیا کبھی ہم نے اس ماڈل پر غور کی کوشش کی؟ بدقسمتی سے جواب نفی میں ہے۔ اگر ہم کرتے تو آج چند لاکھ صہیونیوں کے ہاتھوں یرغمال نہ ہوتے۔ ناظرین، ذرا سوچئے، ہم کس عظیم پیغمبر کے ماننے والے ہیں؟ یہ کس نے کہا تھا کہ علم مومن کی گمشدہ میراث ہے؟ یہ کس کا فرمان ہے کہ مہد سے لحد تک تعلیم حاصل کرو؟ یہ کس نے ہدایت کی تھی کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے؟ ناظرین، فرض پر غور کیجئے، سنت نہیں، فرض۔ بلا شک و شبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایسے ہی ارشادات ہیں۔ افسوس، صد افسوس کہ ہماری کاوشوں کا دائرہ صرف کاغذوں تک محدود ہے۔ اس کے برعکس اغیار، بالخصوص یہودی، ان آفاقی وزڈم سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہیں اور ہم خواب خرگوش میں مبتلا ہیں۔ دوستو، مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ ہم مسلمان بہت سے متس کا شکار ہیں۔ ہم لمحے موجود کے فیوز و برکات سمیٹنے کی بجائے یا تو ماضی میں پناہ لینے کی کوشش کرتے ہیں یا مستقبل کے خواب دیکھتے رہتے ہیں۔ ناظرین، میں کوئی بڑا دعویٰ نہیں کرتا، لیکن میرا ایمان ہے کہ جدید دنیا کو جدید سوچ ہی بدل سکتی ہے۔ بدقسمتی سے 1.5 ارب مسلمان اول تو غور و فکر کرنے سے آ رہی ہیں، دوسری اہم بات یہ کہ وہ 21ویں صدی کے اس ٹیکنالوجی ایج میں خود کو اجنبی محسوس کرتے ہیں۔ افسوس، آج حالت یہ ہے کہ ہم دنیا کو کچھ بھی آفر کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ ہمارے ہاتھ میں موبائل فون سے لے کر ہوائی جہاز تک سب کچھ اغیار کا ہے۔ اگر ہمارے پاس کچھ ہے تو وہ نیچرل ریسورسز ہیں جنہیں ہم خود نکالنے کے قابل نہیں، کیونکہ اس سے استفادہ کرنے کے ٹولز ہم نے بنائے نہیں۔ ناظرین، اس سب کے باوجود میرا ایمان ہے کہ اسلام کا ماڈل اس دنیا میں ترقی کا سب سے بہترین ماڈل ہے۔ یہ ماڈل شیئرنگ کا ماڈل ہے، توازن کا ماڈل ہے، دین اور دنیا میں بہترین توازن کا ماڈل ہے۔ اسی ماڈل کو اپنا کر دنیا سے نہ صرف غربت کا خاتمہ ممکن ہے، بلکہ بنی نوع انسان کے محفوظ مستقبل کی مکمل گارنٹی بھی اسی میں موجود ہے۔ اسی ماڈل کو اپنا کر دنیا سے جنگ کا خاتمہ ممکن ہے۔ دنیا کے پراسرار انرجی ریسورسز کو ٹیپ کرنے اور کائنات کی تسخیر بھی اسی کے ساتھ ممکن ہے۔ یہ الگ بات کہ مسلمان اس عظیم دین سے عقلی اور روحانی طور پر یکسر لا تعلق ہو چکے۔ بدقسمتی سے ہم صرف الفاظ کی حد تک اپنے دین کی پریکٹس کرتے ہیں، روح کے مطابق عمل کرتے تو اغیار ہم پر حاکم نہ ہوتے۔ ناظرین، ہم نے اسی طرح اغیار کے دستِ نگر رہنا ہے یا اسلام کے ماڈل کی طرف جانا ہے؟
یہ سوال 1.5 ارب مسلمانوں کو اپنے آپ سے پوچھنا ہوگا۔ اگر نہیں پوچھیں گے تو ظلم و تاریکی کی یہ رات طویل ہوتی جائے گی۔ دعا ہے پروردگار عالم ہمیں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔